HD सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, अपने भी हैं तो वो भी दुश्मन से कम नहीं। आज मैं कोर्ट में बैठा यही सोच रहा था कि न जाने किसके हक में फैसला आने वाला है। हाँ, मैंने अपना जुर्म खुद ही कबूल कर लिया था कि मैंने एक बच्ची को अगवा किया है और उसे लेकर मीलों दूर आ गया था। पहले तो उस लड़की को अस्पताल में एडमिट करवाया था क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उसको पूरे 1 हफ्ते के बाद होश आया था। अब तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था। अब वह लड़की मुझे पहचानने लगी थी और मैं उसके लिए दुनिया जहां की हर वह खुशी देना चाहता था जिसकी वह हकदार थी। हाँ, मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया था। मैंने एक बच्ची को अगवा किया था, लेकिन इसके पीछे भी तो बहुत बड़ी कहानी थी। मैं तो पढ़ा लिखा एक धार्मिक इंसान था। मैं 5 वक्त का नमाज पढ़ा करता था और जॉब भी किया करता था। मेरे पास कोई खानदानी प्रॉपर्टी नहीं थी। मैं और मेरी बीवी घर परिवार में अकेले ही थे। ये कदम बहुत मजबूरी में उठाना पड़ा था, इसलिए मैं पूरे हफ्ते तड़प कर रह गया था। तब मुझे मौका मिला तो मैंने उस लड़की को अगवा कर सीधे दिल्ली के लिए निकल आया था और मैं पिछले 3-4 महीनों से कोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ। आज कोर्ट का फाइनल डिसीजन आने वाला है। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। सहरी का वक्त खत्म होने में अभी 10 मिनट बाकी थे। मैं बाहर होटल से पेट भर के सहरी करके मस्जिद के तरफ चल पड़ा था। मेरे कदम अभी मस्जिद में दाखिल हुए थे कि एक बार फिर सिसकियों की आवाज ने मुझे चौंका कर रख दिया था। मस्जिद के एक कोने में एक 11 साल की बच्ची बैठी हुई नजर आई। उसने अपना सर घुटनों में दबा रखा था और वह बहुत रो रही थी। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आखिर ये मासूम बच्ची कौन थी जो इस वक्त यहाँ बैठकर इस तरह रो रही थी? लड़की के जात को इस अंधेरे में किसने घर से निकलने की इजाजत दी थी? मेरा दिल धड़का था। मैं उसके करीब चलता हुआ आया, जिसके कपड़े फटे पुराने थे और बाल बिखरे हुए थे और सिसक सिसक कर रो रही थी और रोते हुए न जाने क्या बातें कर रही थी। उसे देखकर मेरे दिल में दर्द की टीसे उठने लगे थे। मैं बेधड़क एक ठंडी आंख भर कर और मैं उस बच्ची की तरफ मुड़कर उसकी आवाज को सुनने लगा जो रो रो कर कह रही थी, अल्लाह पाक, मेरी माँ को मेरे पास वापस भेज दो। उन्हें बोलो वो जमीन से बाहर निकल आए। मुझे उनकी बहुत याद आती है। वह जब होती थी तो बहुत प्यार करती थी। मुझे कभी भी नहीं मारती थी। मेरी पसंद का खाना बना दिया करती थी। मगर नई वाली माँ मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। वह हर बात पर मुझे मारने लगती हैं। अल्लाह पाक, आप मेरी पुरानी माँ वापस कर दो। आप तो रमजान के महीनों में अपने बंदों की बहुत सुनते हैं। वह बच्ची फूट फूट कर रोते हुए ऐसे शब्द बोल रही थी। वह अपने मासूमियत वाले शब्दों से रोते हुए वह सब कुछ कह रही थी। उसकी मासूमियत वाले शब्दों में छुपा हुआ दर्द सुनकर मेरे हलक में कांटे चुभने लगे। सहरी का वक्त खत्म हो चुका था और फजर का नमाज का वक्त हो चुका था। मैंने जल्दी से अपना दिमाग झटका और मस्जिद में फजर का अजान देने लगा। न जाने क्यों, मगर आज जब मैं अजान दे रहा था तो बार बार मेरी आंखों में आंसू उतर रहे थे। बार बार शब्द में लड़खड़ाहट था। दिल में एक ही दुआ थी कि ए खुदा, इस मासूम बच्ची के दुख तकलीफ को खत्म कर दे। अगर हो सके तो उसके हिस्से का गम मुझे दे दे, मगर उसे हर तकलीफ से बचा ले। मैं अजान देकर जब वापस मुड़ा तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं हिचकी बांधे वहीं बैठकर रोने लगा। दिल में उस बच्ची का दर्द मुझे इस तरह महसूस हो रहा था, मैं बता नहीं सकता। शायद इसलिए कि मेरी अपनी कोई औलाद नहीं थी। मैं 15 सालों से बे औलाद था। मेरी बीवी बांझ थी, मगर उसके बावजूद मैंने कभी औलाद के खातिर दूसरी शादी नहीं की। मैं उठा और उस बच्ची के पास वापस जाने लगा, मगर जब मस्जिद के आंगन में आया तो वहां पर वह बच्ची मौजूद नहीं थी। वे जा चुकी थी। मैं मस्जिद के बाहर तक देखने गया, मगर नमाजियों का झुंड मस्जिद में दाखिल हो रहा था। वह बच्ची न जाने कहाँ जा चुकी थी। खैर, नमाज का वक्त था और मैंने जल्दी नमाज अदा की। न जाने कैसे जालिम लोग थे जिन्हें इतनी मासूम नन्ही कली पर जरा भी रहम और तरस नहीं आया था और वे उस पर जुल्म किया करते थे। शायद ये भी कयामत की निशानियों में से एक थी। खैर, मैं नमाज पढ़ने के बाद कुछ देर वहीं बैठा रहा और फिर घर की तरफ बोझल कदमों से चल पड़ा। घर आया तो मेरी बीवी अभी तक सो रही थी। उसका तो रोज का आदत यही था। वह रमजान में भी ना रोजा रखती थी, ना ही कोई नमाज पढ़ती थी। शायद उसको भी अल्लाह पर से विश्वास उठ गया था। शायद वह भूल गई थी कि उसको भी इस दुनिया में भेजने वाले भी अल्लाह हैं। वह सिर्फ अपनी औलाद पाना चाहती थी। इसी वजह से वह अल्लाह से बहुत नाराज रहा करती थी और अल्लाह के दी हुई और चीज़ों की शुक्रिया अदा नहीं करती थी। मैं उसे बहुत समझाता था, मगर उसे अपने आखिरत की कोई फिक्र नहीं थी।
وہ تو دن چڑھے تک سوتی رہتی۔ میں کچھ دیر قرآن شریف پڑھا اور پھر کام پر نکل گیا۔ سارا دن میرا دھیان اس بچی کی طرف ہی رہا۔ مغرب سے پہلے میں کام سے چھٹی لے کر گھر آ چکا تھا۔ رمضان میں فجر اور مغرب کی اذان میں خود محلے کی ایک مسجد میں جا کر دیا کرتا تھا۔ آج پھر میں افطاری کے وقت مسجد میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے ایک بار پھر مسجد میں تلاشتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ شاید وہ بچی یہاں موجود ہو، مگر وہ یہاں نہیں تھی۔ خیر، میں نے افطاری کی اور نماز ادا کی اور جو ہی واپس آنے کے لیے پلٹا تو مسجد کے بڑے دروازے کے باہر جہاں نمازی جوتے اتار کر رکھتے ہیں وہاں پر وہی بچی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے پیروں کے تلوں کو زمین پر لگائے بغیر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ رو رہی تھی۔ بار بار اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتی اور پھر ایک نظر اپنے پیروں پر ڈالتی۔ اس کے پیروں کے نیچے سرخ لال نشان بنے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس بچی کے پیر کو جلائے گئے ہوں اور ننگے پیر چل کے آنے کی وجہ سے اس کے زخموں میں مٹی جا چکی تھی۔ اس بچی کو جب میں نے اس حالت میں دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہوئے، میرے آنکھوں میں پانی ابھرنے لگا۔ وہ بچی اپنی ہی دھیان میں بیٹھی تھی، اپنے پیروں سے مٹی صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ درد سے سسک رہی تھی اور روتے ہوئے ایک بار پھر خدا سے بات کرنے میں بجی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، یا اللہ، آج میں آپ کے گھر میں اندر نہیں آ سکتی۔ میری ماں کہتی تھی مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے۔ میں آج ان پیروں کے ساتھ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، ورنہ آپ کا یہ گھر گندا ہو جائے گا۔ آپ میری بات یہیں سے سن لیجئے، میری دعا قبول کر لیجئے۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ جیسے ہی میرے پیر ٹھیک ہو جائیں گے میں دوبارہ مسجد کے اندر بیٹھ کر آپ سے دعا مانگوں گی۔ اس بچی کی معصومیت بھرے شبدوں میں اس طرح درد تھا کہ میری آنکھیں چھلک پڑی تھی۔ وہ بچی اتنی معصومیت سے اپنے اللہ پاک سے دعا مانگ رہی تھی، میرا دل بھر آیا۔ اس طرح معصوم شبد تھا، نہ کوئی بناوٹی تھا اور نہ ہی کوئی لالچ۔ ایک بار پھر روتے ہوئے کہنے لگی، میری ممی کو بولو کہ وہ قبر سے باہر آئے۔ وہ زمین سے باہر آئے اور دوبارہ آ کر میرے پاس رہنے لگے۔ ان کے بغیر تو مجھے نیند نہیں آتی۔ میری دوسری ممی مجھے کھانا نہیں دیتی، میں بھوکی پیاسی بیٹھی رہتی ہوں۔ وہ مجھے بات بات پر مارتی ہے۔ آج بھی اس نے مجھے جلدی جلدی سارے گھر کا کام کرنے کو کہا تھا، مگر میں نہ کر سکی کیونکہ میری طبیعت خراب تھی۔ مگر اس کے باوجود بھی میری نئی ماں نے مجھے بہت مارا ہے اور پھر اپنے پاس بٹھا کر جلتے ہوئے کوئلے میرے پیروں پر لگائے ہیں۔ اور نئی ماں کہہ رہی تھی، اب تو تیز بھاگ بھاگ کر کام کیا کرے گی۔ مجھے بہت درد ہوا تھا، میں چلاتی ہوئی رہ گئی تھی، مگر میری مدد کو کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ میری ماں نے میرے دونوں پیر جلا دیے تھے اور آپ میری ممی کو واپس لوٹا دو۔ میں اس بچی سے کچھ دوری پر کھڑا تھا، اس کی ساری باتیں چپ سے سن رہا تھا۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے، مگر میں اس بچی کے پاس نہ گیا کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا آخر وہ رہتی کہاں ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ بچی اپنی جگہ سے اٹھی اور بڑی مشکل سے لڑکھڑاتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ وہ بہت ہی مشکل سے چل رہی تھی کیونکہ اس کے پیروں کے دونوں تلوے زخمی تھے، مگر اس کے باوجود بھی اس بچی کا اللہ تعالیٰ سے محبت میرا سلام تھا، جو اتنی چھوٹی اور معصوم تھی کہ اللہ کو اپنے دکھ سنانے کے لیے مسجد تک آیا کرتی تھی۔ میں اس بچی کا پیچھا کرتا رہا اور وہ چلتے چلتے ایک گھر کے پاس آ کر رک گئی۔ وہ گھر ہمارے گاؤں کا ہی ایک گھر تھا۔ وہ بچی اس گھر کے باہر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش نہیں کی تھی، شاید اس لیے کہ اندر موجود آدمی ایک بار پھر آگ بگولا ہو جائے گا۔ میں کچھ دوری پر آ کر کھڑا ہو گیا، یہاں سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ دروازہ کھلا اور ایک عورت باہر نکلی۔ وہ بہت زیادہ ہی موٹی اور سانولے رنگ کی تھی، بھاری بھرکم عورت تھی۔ شاید وہ اس معصوم بچی کی ماں تھی۔ اس نے جیسے ہی اس بچی کو گھر کے باہر دیکھا تو وہ تیور چڑھائے ہوئے اسے دیکھنے لگی اور پھر کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی، تو کہاں مر گئی تھی؟ کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ گھر کے کام بھی کرنے ہیں؟ روزانہ نہ جانے کہاں نکل جاتی ہے۔ تیرے باپ کو آنے دے، تیری شکایت کرتی ہوں۔ اس لڑکی نے جب یہ سنا تو وہ کانپ کر رہ گئی تھی اور روتے ہوئے کہنے لگی، میں تو مسجد کے باہر گئی تھی، میں تو روز اللہ تعالیٰ سے بات کرنے جاتی ہوں۔ اس عورت نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اس کو بالوں سے گھسیٹ کر اندر لے گئی اور اب دروازہ بند ہو چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اندر چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی۔ وہ عورت اس بچی کے منہ پر تھپڑی تھپڑ مارے جا رہی تھی۔ وہ اس کو اونچی آواز نکالنے سے بھی سختی سے منع کر رہی تھی۔ میں کتنی دیر دروازے کے کان لگائے یہ سب سن رہا تھا۔ مجھے اب اس پر بیتے ہوئے ہر ظلم کی جانکاری ہو چکی تھی، میں خود گواہ تھا۔ کچھ دیر کے بعد بچی کی رونے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ تب میں جلدی سے اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔
آج مجھے گھر آنے میں کافی دیر ہو چکی تھی۔ جب بیوی نے وجہ پوچھی تو میں نے فی الحال اپنی بیوی کو کچھ بھی نہیں بتایا اور بات کو ٹال کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میری آنکھوں سے نیند تو کوسوں دور تھی، مجھے بس اگلی صبح کا انتظار تھا۔ مجھے جو کچھ کرنا تھا میں سوچ چکا تھا۔ میں جلدی سے صبح اٹھا اور سحری کی اور مسجد کی طرف جانے لگا تھا تاکہ وہ بچی وہاں آ جائے گی تو میں اس سے بات کر سکوں۔ میں جو ہی مسجد میں داخل ہوا تو مسجد میں اس وقت کوئی بھی نمازی نہیں آیا تھا۔ اذان ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ میں جب مسجد میں داخل ہوا اور بائیں دائیں نظریں دوڑائی تو وہ مسجد کے ایک کونے میں مجھے نظر آئی تو وہیں فرش پر لیٹے ہوئے سو رہی تھی۔ شاید وہ بچی ساری رات یہیں موجود تھی، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہماری مسجد رات کو بھی کھلا کرتی تھی۔ اکثر لوگ یہاں عبادت کرنے آتے تھے۔ میں اس بچی کے قریب آیا، وہ سکون سے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نیل پڑے ہوئے تھے جیسے کوئی اسے بہت تیز مارا ہو۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، بالکل ایسے جیسے ماں کے مر جانے کے بعد بچوں کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے کپڑے بھی بالکل گھسے اور پھٹے پرانے تھے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ شاید اس بچی نے اپنا جسم چھپانے کے لیے خود ہی دھاگے کی مدد سے پیبند لگانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ بہت بڑے لگ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بچی کتنی دیر اپنے اللہ پاک سے باتیں کرتے کرتے یوں ہی لیٹ کر سو چکی تھی، جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے گود میں سکون محسوس کر کے سو جایا کرتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ اس جیسے کتنے ہی لاکھوں بچے ہوں گے، اللہ ان سب پر اپنا کرم فرمائے۔ یہ شبد کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو اور میرے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اچانک اسی وقت وہ بچی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جب اس نے اپنے سے کچھ دوری پر مجھے دیکھا تو وہ فوراً کانپ کر اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے مجھ سے دور ہو گئی۔ میں نے اس بچی کو یقین دلوایا کہ میں اس کا بھلا چاہتا ہوں، اس کی زندگی کے بارے میں سننا چاہتا ہوں۔ آخر وہ روز یہاں کیوں آ جاتی ہے؟ وہ عورت آخر کون ہے جو اسے مار پیٹ رہی تھی؟ اس نے جب میرا یہ شبد سنا تو وہ جلدی سے نارمل ہو گئی۔ اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگی، کچھ مہینے پہلے میری ممی کی موت ہو گئی تھی۔ میرے پاپا تو یہی چاہتے تھے کہ ممی کی موت ہو جائے۔ ان کی موت ہو گئی تو پاپا نے اپنی پسند کی عورت سے شادی کر کے اسے گھر لے آئے۔ پاپا کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ نئی ممی نے آتے ہی مجھ پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے بہت مارتی ہے۔ میں نے اتنے دنوں سے ایک بار بھی بھر پیٹ کھانا نہیں کھایا۔ وہ سارا دن مجھ سے کام کروایا کرتی ہے۔ جب مجھے وقت ملتا ہے تو میں یہاں مسجد میں آ کر بیٹھ جایا کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کو اپنی فریاد سنایا کرتی ہوں۔ یہی دعا کرتی ہوں کہ میری نئی ماں کو واپس بلا لو، کیونکہ وہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ مجھے بس اپنی پرانی ماں واپس چاہیے۔ وہ بچی روتے ہوئے اپنے پیر آگے کر کے مجھے دکھانے لگی جن پر اس نے اپنا دوپٹہ کاٹ کر باندھا ہوا تھا، اور وہ رو کر کہنے لگی، آج تو مجھے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی تھی، اس لیے میں اپنے پیروں میں دوپٹہ باندھ کر آئی ہوں تاکہ میرے پیروں کی مٹی مسجد کو خراب نہ کرے۔ اس بچی کی معصومیت اور تکلیف سن کر میں ہچکچی باندھے رونے لگا۔ وہ بچی میری بیٹی تو نہ تھی، مگر اس کے باوجود بھی میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بے تحاشا رونے لگا۔ دل سے بس یہی دعا نکلی کہ اللہ ایسے ظالم لوگوں کو غرق کر دے جو اپنے معصوم بچوں پر ظلم ستم کرتے ہیں۔ اس بچی کی آنکھوں میں کئی امید تھی جو شاید اس کی سوتیلی ماں کے ظلم کرنے سے ختم ہو چکی تھی، اور وہ اب کھل کر بتانے لگی، پاپا نے کہا تھا کہ وہ عید کے دوسرے دن میری شادی کروا دیں گے اور مجھے اچھے گھر میں ودا کر دیں گے۔ انہوں نے تو ایک انکل سے پیسے بھی لیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے پتی نے ان کو دیے ہیں۔ اس بچی کی باتیں سن کر میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ وہ انسان اس طرح ظالم بھی ہو سکتا تھا۔ پہلے اس کی سوتیلی ماں اس پر اس طرح ظلم کرتی رہتی تھی، اور اب اس کا سگا باپ بھی اس کے ساتھ ایسا ظلم کرنے لگا تھا۔ اب میں نے ٹھان لی تھی کہ میں اب اس بچی کو زیادہ وہاں رہنے نہیں دوں گا اور اسے اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اس کو اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گا، اتنی محبت دوں گا جیسا وہ سوچا کرتی تھی۔ میں نے اس بچی کو کہا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں اسے باپ بن کر پیار دوں گا اور میری بیوی اسے ماں جیسی محبت دے گی۔ اس لڑکی کے چہرے پر ایک دم سے چپی چھا گئی۔ وہ مجھے دیکھنے لگی اور بولی، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، میرے پاپا مجھے جان سے مار دیں گے۔ میں اپنے اللہ سے پرانی ماں مانگ رہی ہوں، وہ آ گئی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ بیٹی، جو انسان اس دنیا سے ایک دفعہ چلا جائے اور مٹی کے نیچے دفن ہو جائے، کبھی بھی دوبارہ واپس نہیں آتا۔ دیکھو، تم اپنے اللہ پاک سے دعا کیا کرتی تھی
تو اللہ پاک نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا ہے، اب تم اسے اللہ کی رضا سمجھو اور میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ مگر وہ بچی چپ ہو گئی اور وہاں سے اٹھ کر گھر کی طرف جانے لگی۔ شاید اسے مجھ پر بھروسہ نہیں تھا۔ میں نے اس بچی پر فی الحال زیادہ دباؤ ڈالنا اچھا نہیں سمجھا اور میں نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھر کی طرف چلا آیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے بھی اس بارے میں بات کی۔ وہ سن کر پہلے تو چپ ہو گئی اور پھر بولی کہ ہاں، اگر وہ لڑکی ہمارے ساتھ رہنا چاہے تو رہ سکتی ہے، ہم اسے اپنی اولاد جیسی محبت دیں گے۔ اس دن تو میں کام پر چلا گیا، مگر جب رات کو واپس آیا تو مجھے اس گھر سے چیخنے چلانے اور رونے کی آواز آنے لگی۔ اس معصوم بچی پر ایک بار پھر ظلم کیا جا رہا تھا۔ میں وہیں اس کے گھر کے باہر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور اس گھٹیا بیہودہ عورت نے اس بچی کو گھر سے باہر پھینک دیا، جیسے کسی کچرے کو پھینکا جاتا ہے۔ اس طرح وہ بچی منہ کے بل زمین پر گر گئی تھی۔ اس کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا، اس کے ہونٹوں سے خون آنے لگا تھا۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ میں آگے بڑھا اور اس بچی کو اپنے گود میں اٹھا لیا۔ وہ بچی بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور اس کے ساتھ کون ہے، بس خدا کا نام لیے جا رہی تھی۔ میں اسے وہاں سے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی کو سونپ دیا۔ بیوی نے جب اس کی حالت دیکھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ وہ بچی ابھی تک یوں ہی بے ہوشی کے حالت میں تھی اور بخار سے تپ رہی تھی۔ میں اور میری بیوی نے فیصلہ کر لیا تھا اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ اب شہر چلے جائیں گے۔ اسی رات ہم نے اس بچی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنا سارا سامان اکٹھا کیا۔ راتوں رات دلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ 2 دن میں ہی ہم نے ایک اچھا سا مکان دیکھ کر اس میں رہنے لگے، کیونکہ پہلے ہی میں دلی میں غازی آباد کے پاس کام کرتا تھا اور یہاں سے کام کر کے میں میرٹھ جاتا تھا۔ اگلی صبح جب بچی کو ہوش آیا وہ حیران تھی۔ وہ ڈر سے کبھی مجھے دیکھتی تو کبھی میری بیوی کو دیکھتی اور رونے لگتی کہ مجھے گھر چھوڑ کر آ جاؤ، نہ تو میرے ماں باپ مجھے ماریں گے، اتنی صبح ہو چکی ہے، مجھے تو ان کے گھر کے سارے کام کرنے تھے۔ میں نے اور میری بیوی نے اس بچی کو سمجھایا کہ وہ اس حیوان عورت کے چنگل سے نکل چکی ہے، اب وہ ہماری بیٹی ہے اور ہمارے ساتھ رہے گی۔ میری بیوی اسے بہت پیار کرتی تھی اور اپنی اولاد جیسا سمجھتی تھی۔ میں بھی اسے باپ جیسا محبت دینے لگا۔ 1 ہفتے کے اندر ہی اندر وہ ہمارے ساتھ خوش رہنے لگی۔ 1 ہفتے میں ہی میں نے اس بچی کے چہرے پر ڈر کو ہٹا کر خوشیاں بھر دی۔ میں وہاں کمپنی میں تو پہلے ہی جاب کیا کرتا تھا اور عید آنے سے پہلے میں نے اس بچی کو خوب شاپنگ کروائی، اس کی پسند کے سوٹ لیے، اس کی من پسند کے چیزیں لے کر دی۔ چاند رات ایسے ہی گزر گیا۔ ہماری زندگی تو جیسے خوشیوں سے بھر چکی تھی۔ وہ بچی اس دنیا کی طرف لوٹ آئی تھی۔ اس کی اللہ تعالیٰ سے محبت دیکھ کر میری بیوی کا دل بھی عبادت کی طرف آنے لگا تھا۔ وہ دونوں بالکل ماں بیٹی جیسی لگ رہی تھی۔ وہ بچی میرے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی تھی۔ ایک دن دروازے پر کسی کی آنے کی آہٹ ہوئی تو باہر سے کسی فقیر کی آواز آئی۔ میری بیٹی نے جب اسے 10 کا نوٹ نکال کر دیا اور میں اسے مسکرا کر جانے کو کہا تھا، مگر وہ جو ہی دروازہ کھول کر کھڑی ہوئی اس کی چیخ کی آواز آئی۔ میں بوکھلا کر باہر آیا۔ میری بیوی جو پڑوس کے یہاں گئی ہوئی تھی وہ بھی اس آدمی کے ساتھ کھڑی تھی اور میری بیوی کے بال اس کے چنگل میں تھے۔ وہ میری بیوی کو بالوں سے پکڑے ہوئے اب میری بیٹی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بولا، میں تم پر کیس کروں گا کہ تم میری بیٹی کو اغوا کر کے لائے ہو۔ شور شرابہ سن کر وہاں موجود سبھی لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کو چھڑوایا تو اس نے میری بیٹی کو پکڑا اور حقیقت میں وہ اس بچی کا اصلی باپ تھا جو اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آ گیا تھا۔ میری بیٹی جو بالکل کسی پھول کی طرح کھلی ہوئی تھی، اپنے اصلی باپ کو دیکھ کر اس کا رنگ بالکل پیلا پڑ چکا تھا۔ وہ پھر مجھے دماغی مریض جیسے لگنے لگی تھی۔ وہ رونے لگی تھی۔ میں نے اس آدمی سے اپنی بیٹی کو چھڑوایا اور اسے تھپڑ مار کر بولا کہ کیس تو تم جیسے حیوان پر بنے گا جو اپنے بچوں پر اس طرح ظلم کرتے ہیں۔ میں نے جلدی پولیس کو کال کی اور ساری حقیقت ان کو بتا دیا۔ بچی نے بھی اپنے اصل باپ اور سوتیلی ماں کے بارے میں گواہی دی، جس کے بعد وہ دونوں کو پکڑ کر لے گیا اور ہم دونوں میاں بیوی کیس لڑنے لگے۔ کیس لڑتے لڑتے پورے 6 مہینے بیت گئے تھے۔ عدالت نے فیصلہ ہمارے حق میں سنایا تھا۔ جب بچی سے گواہی لی گئی تو اس نے یہی کہا کہ میں انہی کے ساتھ رہنا پسند کروں گی۔ میں اپنی بچی کو اپنے ساتھ لگائے واپس اپنے گھر کی طرف آ گیا تھا اور اب ہم ہنسی خوشی رہنے لگ گئے تھے۔ آج میری بیٹی 18 سال کی ہو گئی ہے
اور اس نے 12ویں کक्षा فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا ہے۔ میں اس کو آگے بھی پڑھانا چاہتا ہوں۔ میری بیٹی مجھے اور میری بیوی سے اتنی محبت کرتی ہے۔ میں نے ایک دن کہا، میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے اور اب تم ودا ہو کر اپنے سسرال چلی جاؤ گی، ہم دونوں میاں بیوی پھر سے اکیلے ہو جائیں گے۔ تو وہ اس بات پر بہت ناراض ہو گئی اور کہا، میں ایسے شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کہیں جاؤں گی۔ ہاں، میں شادی اسی سے کروں گی جو میرے ساتھ میرے ماں باپ کے گھر میں رہے۔ پر یہ بات میں نے تو اس سے مذاق میں کہی تھی۔ سچ کہوں تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا لڑکا ہو جو میری بیٹی کے ساتھ آ کر میرے گھر میں ہی رہے اور میرا بیٹا بن جائے۔ ہم شبنم کو اپنے گھر سے نہیں بھیجنا چاہتے۔ آپ لوگوں کے نظر میں کوئی لڑکا ہے تو ضرور بتائیے گا۔ میری بیٹی شبنم اب 26 سال کی ہو گئی ہے، اسی ضد میں ہے کہ میں اپنے سسرال نہیں جاؤں گی، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ ہاں، جو لڑکا راضی ہو جائے کہ وہ میرے ساتھ میرے ہی ماں باپ کے گھر میں رہے تو میں شادی کر سکتی ہوں، ورنہ میں پوری زندگی کنواری رہ لوں گی، پر میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ کیا شبنم کا فیصلہ صحیح ہے؟ ویسے چاہتا تو